finest person, and of course that is Tanveer Sultan साहब. तनवीर सुल्तान साहब एक माशाल्लाह पाकिस्तान की एयर फोर्स में सर्विसेज देने के बाद एक कामयाब बिजनेसमैन के साथ अच्छे कामों के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं. वी आर लकी इनफ टू हैव हिम हियर. मुतालिया दो तरह की बात है कि एक होता है कि हम थ्योरी पढ़ते हैं, एक होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. पॉलिटिक्स के लिहाज से मैं और आप बी लॉग सुन लिया इधर उधर, वी हैव अ डिफरेंट अप्रोच. मगर प्रैक्टिकल अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखते हैं तो व्हाट इज़ द पॉलिटिक्स, दैट इज़ टोटल डिफरेंस. अनलेस कि अगर आप न्यूट्रल होकर सोचें तो वी फील अशेम्ड कि सियासतदान कर क्या रहे हैं. मगर तनवीर सुल्तान साहब ग्राउंड फैक्ट्स के साथ, because he knows most of these politicians as well. Tanveer Sultan sahab, thank you very much for being with us. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आरफान. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम है, बहुत मेहरबानी जी. तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम एंड अ वेरी गुड डे एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन जी विद यू. बहुत शुक्रिया सर आपका. सर मैं आपसे आज की बात जो शुरू करती हूँ, एक तो ऑफ कोर्स काजी फायज़ ईसा साहब ने अल्टीमेटली उनको फेयरवेल भी मिला. उस फेयरवेल में उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर का भी ज़िक्र किया, उसमें मुनाल का भी ज़िक्र आया, जिसमें उन्होंने वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करने की भी बात की. मेरा आज आपसे जो क्वेश्चन आ रहा है 26 आइनी तरमीम के हवाले से, बिलावल भुट्टो साहब ने एक बात कही थी कि दिस जो डिसीजन हुआ है ये सिर्फ अगर कोई कर सकता था तो बिलावल हमारे ये कर सकते थे. मैं कोट एंड कोट्स में जिक्र करती हूँ. पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की मौजूदगी की वजह से ही हुकूमती इत्तेहाद को 26वीं आइनी तरमीम लाने का मौका मिला, क्योंकि इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में हो नहीं सकता था. ठीक है, तो एक तो मैंने आपसे ये वाली बात करनी है जी, अगर आप इसके ऊपर अपनी राय दें मुझे तो. जी, कितना बड़ा काम है ये तो पाकिस्तान की आवाम की आप रद्द अमल जो है इस पर देख लें जी. हाँ, ये ज़रूर आप कह सकती हैं उनके लिए बहुत बड़ा काम था, चूँकि ये जो ट्राइका था, इस ट्राइका की सर्वाइवल के लिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी. जो कुछ उन्होंने स्पेशली किया है 2.5-3 सालों में, उसको लेजिटिमाइज़ करने के लिए इस किस्म की तरमीम की ज़रूरत थी. तो उस हद तक तो बहुत बड़ा काम था, चूँकि इन सब की ज़रूरत थी कि हम ये करें. बाकी इसका जो मेरिट है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट इसने कितना हल किया है, वो पाकिस्तान की अवाम नास का या पैरा लीगल फोर्सेस का या जो लोग कानून को समझते हैं उनसे आप पूछ लीजिए. जो लेजिस्लेशन वाले हैं उनकी हम क्या बात करें. जिस हाउस को इसको रिजेक्ट करना चाहिए तो उन्होंने तो उस पर डिबेट भी नहीं किया. उनको बांध के ला के वसों में ला के सीधा वहाँ पर लगा के एक एंडोर्समेंट उनसे लिए. अब वो खुद तजिया कर लें कि उनके जो अपना घर था या कॉन्स्टिट्यूशनल जो वकार है वो कहाँ पे खड़ा होता है सारी चीज़ के साथ. बहुत शुक्रिया सर. जब आप ये वाली बात कर रहे हैं तो मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि आज मेरी बातचीत हुई शहला रज़ा साहिबा के साथ, एंड मेरा आप यकीन कि मुझे उस मुल्क के ऊपर तरस आया. मैंने बीच में एक दो जगह पे आई रिस्पेक्ट हर कि उन्होंने टाइम दिया, मैं वाकई दिल से उनका एहतराम करती हूँ. मगर द वे शी वाज डिफेंडिंग पीपल्स पार्टी एंड शी टोटली डिनाइड कि हमारी गवर्नमेंट है. उसने कहा कि हम सिर्फ ताउन कर रहे हैं, हमारी हुकूमत सिर्फ सिंध में है और यानी और कुछ भी नहीं मिलता. दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड. मगर मैंने उनसे बल्कि सवाल भी किया कि आप लोग सिर्फ मांगने मंगाने की और खैरात की बात करते हैं, IMF की बात करते हैं, वेयर एज आप सारे के सारों को लाने वाली तो इस्टेब्लिशमेंट है. ये जो बिल है ये भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही आया था, 26वीं तरमीम भी आई इस्टेब्लिश. वेयर एज शी सेड नहीं, इसको तारड़ साहब ने तैयार किया था, मुस्लिम लीग नून ने किया था, बिलावल ने बड़ा रोल प्ले किया है. हालांकि बिलावल साहब ने मुसीबत पड़ी हुई थी कि किसी तरह 26वीं तरमीम करके फ़ौज को खुश कर दिया जाए, एस्टेब्लिशमेंट को खुश कर दिया जाए. क्या फरमाएंगे इसके बारे में. और आज आपके जनाब खाकान अब्बासी साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया है, बहुत बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि इलेक्शन चोरी का सिलसिला जारी रखने के लिए 26वीं आइनी तरमीम लाई गई. और इलेक्शन चोरी तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट ही करती है ना, चाहे 2018 में इमरान खान के लिए इलेक्शन चोरी किया था, चाहे PDM 1 का इलेक्शन चोरी किया था, चाहे ये अभी रिसेंट इलेक्शन चोरी किया है. तो ऑल इलेक्शन आर स्टोलन बाय द इस्टेब्लिशमेंट. तो क्या फरमाएंगे.
جی میں گزارش پہلے آپ کا سوال کا حصہ جی کہ شال رضا صاحبہ سے آپ کی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہم تو اس حکومت کا حصہ نہیں. اوکے, کیبنٹ میں شاید نہیں ہے, پورا ہینڈز اینڈ گلوز دے ہیو بین ود ایچ ادر. جو کچھ ہوا ہے آپ کی اپنی ان کی اپنی بات ہی یہ ٹیسٹامنٹ ہے کہ بلاول صاحب نے کتنی کوشش کی اس ترمیم کے لیے. تو ہاؤ کین دے واک آؤٹ آف دس ریسپانسبلٹی, ناٹ بی دے مے ناٹ بی پارٹ آف ایڈمنسٹریشن, جو گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریٹو پارٹ ہے, دے آر ناٹ پارٹ آف فیڈرل کیبنٹ. چلیں اس کو بھی ایک طرف ہم کر دیتے ہیں. چلیں سندھ کا بتا دیں, سندھ پہ تو ان کی حکومت ہے نا, سندھ کا کیا حال کیا ہے, کراچی کا دیکھ لیجئے کیا حال ہے. بتائیے نا, بتائیں نا جی. ایک پانی کے اوپر آ جائیے جی, ہائیجین کے اوپر آ جائیے, پانی کے اوپر آ جائیے, ہیلتھ کے اوپر آ جائیے, ایجوکیشن کے اوپر آ جائیے, کسی چیز کے اوپر آ جائیے. دیکھ لیجیے اس کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا اس کا کیا حل کر دیے. چلیں باقی چھوڑ دیجیے, کم سے کم جو پی ایم ایل این ہے انہوں نے لاہور کو تو سجایا نا, باقی پنجاب کو آپ چھوڑیں مثال کے طور پہ. اسٹل دے ہیو سم تھنگ ٹو دیئر کریڈٹ. کراچی کا حال دیکھ لیجیے. تو یہ تو کہنے کی باتیں اور سیاسی باتیں ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ یہ سوال کرتی ہیں نا جی, ان پارٹی کے, میں نے پہلے بھی آپ کے اس پروگرام میں گزارش کی تھی کہ دیر از نتھنگ لائک پارٹی. پارٹی کے حکمران کیا چاہتے ہیں, اور نیچے ڈاؤن دا لائن دے آل ہیو ٹو ٹو دیٹ لائن. یہ جرت کر سکتے ہیں پارٹی کی جو گیون لائن ہے اس سے دے اسٹیپ آؤٹ جی, کہ جہاں پہ پاکستان کو یہ پرائرٹی دیں. نہیں, پارٹی از ایوری تھنگ, بیکاز ان کے جو آفیسز ہیں, بھلے ریزرو سیٹس ہیں, بھلے جنرل سیٹ کے اوپر آتے ہیں, بھلے سینٹ ہے, دے آر بینیفیشری آف دس پارٹی. تو ہاؤ کین دے کنفرنٹ دیم؟ اٹس ویری سمپل جی. بڑی حیرت کی بات ہے. مگر ابھی سر آپ نے سیکنڈ پارٹ, جناب خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن چوری کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے 26ویں ترمیم کی گئی ہے. دے آر ایکسپیکٹنگ 27th امینڈمنٹ ایز ویل. میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا تھا کہ جو کچھ انہوں نے 3 سال میں کیا اس کو لیجیٹمائز, میں نے آپ کو جامع گزارش کر دی تھی کہ اس سب چیز کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے یہ ترمیم تھی. الیکشن تو اس کا ایک حصہ ہے نا جی, وہ سب کچھ لیجیٹمائز کرانا چاہتے ہیں اس کے اندر, جو انہوں نے لوگوں کو پکڑ رکھا ہے. مگر یہی سوال میرا آپ سے ہے, میں معافی کی خواست کروں, یہی شیلا صاحبہ سے کیا تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ امینڈمنٹ اوپر سے آئی تھی, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئی تھی, بیکاز دے وانٹ ٹو کیپ ایوری تھنگ ان کنٹرول. ویئر ایز شی سیڈ کہ تارڑ صاحب, تو اس کا مطلب آپ کو پولیٹیشین بھی جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, تارڑ صاحب نے یہ ترامیم بنائی تھی. اسٹیبلشمنٹ ڈزنٹ وانٹ ٹو لیٹ اٹ گو, کہ میرے ہاتھ سے نکل جائے کہ ہر نمائندہ جو بنے اس کو چننے کا اختیار میرے پاس ہو. میں گزارش آپ سے کرتا ہوں کہ دس لائک پلینگ وتھ ورڈس جی. اس سے زیادہ ایویڈنٹ کیا بات ہے کہ جب لا منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس خود اس کا ایک جو تحریری مسودہ ہے وہ نہیں تھا جی. آئی مین واٹ آر وی ڈیبیٹنگ اباؤٹ؟ اس میں تو میرا خیال ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی, آئی ایم سوری ٹو سے, اٹس گوئنگ ٹو بی ویسٹ آف ٹائم ٹو ایون ڈیلیبریٹ آن دس سبجیکٹ. اٹس سو آبویس, اٹس سو آبویس. اس پہ ہم کیا بات کریں جی؟ اس کے اوپر اس کو ڈیفینڈ کرنا میرا خیال ہے کہ ہم اس سے زیادہ بہتر آپ اس ٹائم کو استعمال کر سکتے ہیں, پراپر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. سر آج بشرا بی بی صاحبہ کا کیا وجہ ہے کہ عمران خان, آج اس کا بھی فیصلہ آیا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو اب کبھی بھی کہیں بھی اریسٹ نہیں کیا جائے گا. آپ کے نوٹس میں گزری یہ خبر؟ جی, کچھ ماحول میں لگتا ہے کہ کچھ تبدیلی ہے, اور کون سی فورسز ہیں کیا ہے, کچھ اس میں کہا جا سکتا ہے کہ کچھ دیر از پرابلی سم چینج ان دا بروئنگ جی. کچھ تبدیلی ہے تھوڑی بہت جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور وہ پریشرز ہیں, یہ خوشی سے نہیں ہو رہا سب کچھ, یہ بھی بڑے پریشرز کے تحت ہو رہا ہے. ویریس پریشرز ہیں جی, ڈومیسٹک بھی ہیں, انٹرنیشنل بھی ہیں جی. Would you mind to elaborate? میرا خیال ہے کہ ڈومیسٹک اگر آپ دیکھیں تو ملک کا نظام نہیں چل رہا آپ کے سامنے. اس میں آپ کر کے سب کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا ہے, پبلک سینٹیمنٹ کے کتنے خلاف جا کے دیکھ لیا ہے, ادارے کی بے حرمتی, پارلیمنٹ کی بے حرمتی. یہ کسی ترمیم کو آپ دیکھ لیں, کیا سوچتے ہوں گے یہی ایم این ایز؟ آفٹر آل ہر ایک کا ضمیر تو ہوتا ہی ہے نا جی. چلیں انڈر ڈیورس یا نہیں وہ پارٹی سے اسٹیپ آؤٹ کر سکتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ تو ضمیر بولتا ہوگا. یہ سب نظام کہاں پہ لے کے جا رہا ہے جی؟ تو میں نے پولیٹیشین سے بات کی, مجھے ایک پولیٹیشین کا ضمیر بولتا نہیں بولے. میں آپ کو گزارش کی ہے کہ یہ جو ہمارا ماحول بنا ہوا ہے, آپ پتہ نہیں کیوں آپ سرپرائز ہیں اس بات کے اوپر, کین دے ڈیئر ٹو اسٹیپ آؤٹ آف دا پارٹی پالیسی؟ وہ ایک نے جس نے ووٹ نہیں دیا ان کے خلاف, ٹھیک ہے, تو obviously پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہیں, ہاؤ ڈیئر دے؟ جی پہلے بھی آپ نے یہ بات فرمائی ہے, میں اس میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں عارفہ بہن کہ یہ ایک کانشیس ڈیسیژن ہے. جب آپ پارٹی کے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں اور اس کے بعد آپ جب یہ پارٹی ٹکٹ اور جب ایم این اے اور سینیٹر اور یہ سب کچھ بنتے ہیں, تو یہ اٹس اے کانشیس کمپرومائز.
میں مثال کے طور پہ اگر آج جاتا ہوں PMLN میں یا میں آج پیپلز پارٹی میں جاتا ہوں تو مجھے نہیں پتا پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے یا ان کا کیا مزاج ہے یا پیپلز پارٹی کی کیا لیگیسی ہے یا PMLN کی کیا لیگیسی ہے یا فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو PTI کی کیا لیگیسی تھی. آئی نو اٹ ویری ویل. تو وین آئی جوائن تو اٹس اے کانشیس ڈیسیژن. اس میں بڑی کلیئر لائنس ہیں کہ اگر آپ ہمارے اس برادری میں ہیں تو پھر یہ ہے. تو آپ مجھے اس کے بعد میں یہ نہیں سمجھ آتی ہم حیران کیوں ہوتے ہیں اس کے بعد جی. اور جو دوز ہو اسٹیپ آؤٹ, یہ ہمارے پہلے پروگرام میں بات ہو چکی ہے, میں نے آپ کو مثال دی تھی چودھری نثار صاحب کو, شاید خاقان عباسی صاحب کو, کسی حد تک کچھ اور بھی نام آتے ہیں جنہوں نے ایک حد ہو گئی تھی جس کے بعد انہوں نے کہا نہیں ضمیر ان کا پریویلڈ اپون دیم, انہوں نے فیصلے کیے ہیں. یہ وہ ایک ساتھ بھی ہیں سعد رفیق صاحب بھی ہیں اور بھی ہے, ریزنٹمنٹ ہے نیچے لوور لیول کے اوپر ہے, لیکن ایکسپریسٹلی کوئی بیان کرے تو یہ بڑی مثالیں ہیں جو کھل کے سامنے آئے ہیں جی. اسی کے لوور ٹیئرز میں یہ نہیں کہ نیچے سینٹیمنٹ نہیں ہے. دیکھیں سچ اور جھوٹ, صحیح اور غلط میں زندگی کے اسٹیج میں اسپیشلی جب چیزیں اتنی بلیک اینڈ وائٹ میں ہوں تو آپ کو کسی کوئی آپ کو فلاسفر یا علامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے جی. یہ تو انسان کا ایک بیسک ضمیر کا پیرامیٹر ہے جو آپ کے اندر لگا ہوا ہے, بیرومیٹر, تو آپ کو بتاتا ہے یہ صحیح اور یہ غلط ہے. ہاں یہاں پہ وہ بات آ جاتی ہے کہ آپ کا ذاتی مفاد, آپ کا سیلفش انٹرسٹ کیا پریویل کر سکتا ہے, کیا آپ کا ضمیر, کیا پاکستان وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ آپ کے لیے یہ عہدے یا پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھنا یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ابھی آپ نے بشرا صاحبہ کے بارے میں جب بات کی تو آپ نے کہا کہ چینج آ رہا ہے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پریشرز کی وجہ سے. ڈو یو تھنک یہ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پریشرز عمران خان صاحب کی رہائی کی طرف بھی آئیں گے؟ جی جب آپ چینج کہتے ہیں تو پھر پوری ایک فلسفی ہے نا جی, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نیچرل تو نہیں ہے, ایک انڈیوس سچویشن ہے. تو اس انڈیوس سچویشن میں ایک اپنا موقف کو پروموٹ کرنے کے لیے یا جسٹیفائی کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا, اور جب وہ نہیں بن پا رہا کیونکہ اس کے اور بھی بہت سارے ایفیکٹس ہیں, خالی یہی نہیں ہے, داخلائی بھی اور خارجائی معاملات میں بھی بہت سارے ایفیکٹس ہیں. اور وہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں پاکستان کی ایک بہت اہمیت ہے اس خطے میں بھی اور پاکستان کے گلوب پر بھی, اور پاکستان از بینگ ویری کلوزلی مانیٹرڈ. مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ ان کو ایڈوائز بھی ہے, کئی دفعہ ایڈوائز آئی ہے, مختلف پہراؤں میں ایڈوائز آئی ہے. نہیں تو شاید وہ پریشر نہ ہوتا تو پتہ نہیں اور یہ کتنی اور بلیٹنٹ خیر سے زیادہ اور کیا مس یوز اینڈ ابیوز آف پاور ہوتی, لیکن اور بھی اس سے شاید بہت کچھ ہو سکتا تھا. ویری سیڈ. سر پاکستان میں ریسنٹلی میں سیکنڈ پارٹ آف دا پروگرام ول بی ان انگلش بیکاز دیٹ ول بی اسپیسیفکلی اباؤٹ مڈل ایسٹ اینڈ الیکشن ان امریکہ. وہ اس کو میں چھوٹا سا ایک سیگمنٹ کرنا چاہوں گی, مگر بیفور دیٹ پاکستان میں ڈویژن نظر آئی. فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہوئے. ڈو یو تھنک ہی ول ہیو اینی ادر پوزیشن؟ آج ان کو بڑا پریز بھی کیا گیا ہے کہ یہ وداؤٹ پروٹوکول ٹریول کیا کرتے ہوتے تھے, بڑے ہی ان کی تعریفوں کے پل بھی باندھے گئے ہیں. آج جو الیکشن ہوا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا, وہ حامد خان صاحب کی پارٹی تو نکل گئی ہے, اور انڈیپینڈنٹ گروپ نے اسلام آباد, لاہور, خیبر پختونخوا کہتے ہیں جو پروفیشنل گروپ ہے اس کو ایک دم سے سویپ کر دی. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا جی, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, چونکہ ان فورمز کی بھی اپنی سیاست ہے. میں ان جنرل ذرا بات کروں گا. میرا خیال ہے کہ یہ سارے فورمز آبزرو کریں گے چیف جسٹس صاحب کو, ان کے جو ایکشنز ہیں, اور ان کے جو ایکشنز ہیں اس کے اکارڈنگلی ڈٹرمن ہوئے گا فردر مزاج عوام کا بھی پاکستان کے, اور پیرا لیگل فورسز کا بھی, اور انسٹیٹیوشنز کا بھی, بوتھ ویز, فار اینڈ اگینسٹ دونوں. ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے. تو ان کی میں خیال ہے پورا ملک اس وقت فوکسڈ ہے ان کے ایکشنز کے اوپر, جو کچھ تو امیجیٹ ہیں, کچھ لانگ ٹرم ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ ابھی سے نمایاں ہونا شروع ہو رہے ہیں کہ ٹرینڈ کیا ہوگا. وہ ڈکٹیٹ کرے گا کہ یہ جتنی بھی موومنٹس یا اس کا جو بھی فال آؤٹ ہوگا اس 26th امینڈمنٹ کا, کہ یہ کیری بھی ہو سکے گی کہ نہیں, اور یہ اگر کیری ہوتی بھی ہے تو اس کے بعد اس کی ریزسٹنس کیسے آئے گی جی. تو میں اس کو بھی جنرلائز رکھوں گا, چونکہ too early and too premature to form any comment about the directions of all these forces. جناب تنویر سلطان صاحب میرے ساتھ ہیں, اور اینی تھنگ ایلس میسیج فار دا پیپل آف پاکستان, بیکاز میرا سیکنڈ پارٹ جو پروگرام کا ہے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو پاکستان کی آرمی اوپنلی انوالو ہو گئی ہے
آئی ووڈ لائک ٹو موو ٹورڈز انٹرنیشنل میٹرز جس میں اگین میرا خیال ہر ملک کی آرمی کا حصہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پالیٹکس میں. اف یو ڈونٹ مائنڈ آپ میسج دیجیے پاکستانی عوام کے لیے. دیکھیں عارف بھائی میں ایک گزارش یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں میسج سے پہلے بھی. آپ بار بار ایک دہرا رہی ہیں اس بات کو کہ ملٹری انٹرونشن. دیکھیے میں یہاں پہ گزارش کروں گا کہ ہم نے کرنٹ افیئرس کے اوپر بہت بات کر لی ہے اور میں خیال ہے پاکستان میں ہر کسی کو پتہ بھی ہے بائیں آج اتنی سینس ہے پاکستان رکھتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس آج 78 ایئرس کی ایک تاریخ ہے, ایک ہسٹری ہے. میرا خیال ہے وی نیڈ ٹو ریوزٹ اور اس میں دیکھیے اور نشاندہی ہم کریں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور پھر مسائل کا حل کیا ہے. ادروائز تو یہ گفتگو ہے, بات ہے, ایکیڈیمک ہے, ریفریشنگ ہے آف ایونٹس. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس سے زیادہ مٹیریل اس کی کو آؤٹ پٹ ہے. اس کو اگر آپ دیکھتی ہیں تو میری نظر میں مائکرو لیول پہ تو جائیں تو بہت ساری آدمی مسائل کی نشاندہی کر سکتا ہے, لیکن میکرو لیول پہ 3 مسئلے ہیں پاکستان کے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے ایڈریس کرنا. یہ نیٹی گریٹی ڈے ٹو ڈے ہم کرتے رہیں گے کرنٹ افیئرس کے اوپر بات, بٹ میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک سٹیپ آگے جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ مسائل کیا ہیں اور مسائل کا حل کیا ہے جی. میں اگر میکرو لیول پہ دیکھوں, مائکرو کو ایک طرف کروں, تو میں 3 پاکستان کے میجر مسائل دیکھتا ہوں. بڑے مسئلے 3. پہلے میں role of religion into our system. Number 2, role of military into our system. Number 3, the present administrative set of Pakistan. یہ 3 ہمارے میجر ایسپیکٹس ہیں جو اگر جن کا ڈائریکشن اگر پراپرلی ڈٹرمن نہ کیا گیا تو ویل ریمین ایلوژنٹ جی. فار ایگزامپل میں ابھی آپ سے گزارش کرتا ہوں, پاکستان کا نام کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, پاکستان کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہی ہے نا جی آفیشیل نام پاکستان کا. بتائیے کیا اسلام ہے؟ میں جواب اس کا دینا چاہتی ہوں اگر آپ کو برا نہ لگے تو. جی ضرور دیجیے. اگر آپ ذاکر نائک صاحب سے ایک لڑکی نے سوال کیا, آپ نے آپ کی وہ کلپ گزرا ہے؟ جی جی اس نے یہی آپ کنفرم کر رہی ہیں نا جی. اس بات آگے چلتا ہوں میں, اس بات کو لے کے آگے چلتا ہوں. اور ذاکر نائک پریشان تھے کہ اب میں کیا بتاؤں کہ اسلامی صورت میں یہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لیٹس بی آنیسٹ آپ کے. اچھا میں دوسرا پوچھتا ہوں, اسلامی جمہوریہ پاکستان نام ہے نا جی, کیا جمہوریت ہے؟ تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ whom are we trying to befool ourselves. آپ گھر میں بچے کو ایک نام دیتے ہیں, آپ نام کے معنی دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس بچے کی شخصیت اس نام کے معنی کے مطابق ہو. یہ ہے کہ نہیں؟ آپ کو میری شاید بات ذرا سخت بھی لگ رہی ہوگی اور کڑوی بھی لگ رہی ہوگی, لیکن یہ وہ حقائق ہیں جن کو اگر ہم ایڈریس نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے we'll keep on tossing and turning جی. اب فار ایگزامپل اسی لیے میں نے بالکل بنیادی بات سے نام شروع کی ہے کہ کنفرم کریں کہ کیا اسلام ہے یا کیا جمہوریت ہے. یہ ایک ہائبرڈ ہم نے بنانے کی کوشش کی ہے, اور اگر ہائبرڈ رہیں گے تو ہائبرڈ کی طرح ہی چلتے رہیں گے, کوئی کلیئر ڈائریکشن آپ کا نہیں ہوگا. اب آئیے, اگر یہ بات ٹھیک ہے تو ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. پاکستان 3 میں نے آپ کو نشاندہی کی, ابھی میں پہلے پہ کرتا ہوں. رول آف ریلیجن. پاکستان بنا, ہم نے اس وقت تک آواز اٹھائی 2 نیشن تھیوری کی, ٹھیک ہے جی. اب جب آپ 2 نیشن تھیوری کہتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسی ہندوستان میں جو جماعت, جو پلیٹ فارم بنی, اس کا کیا نام تھا؟ آل انڈیا مسلم لیگ. مسلم لفظ آ گیا نا. تو جب مسلم آیا تو مسلم کو آپ اسلام سے ڈسکنیکٹ کر سکتی ہیں؟ لیٹس بی آنیسٹ, کیا ہم ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں؟ چلیں یہاں پہ ایک طرف اس بات کو بھی یہیں پہ رکھتے ہیں, دوسری بات کرتے ہیں. ہم نہیں بات کرتے اسلامی پاکستان کی, ہم ایک سیکولر پاکستان کی بات کرتے ہیں 2 منٹ کے لیے. اگر سیکولر پاکستان ہے پھر آئین میں آپ نے کیوں یہ شرط رکھی ہے کہ پاکستان کا صدر مسلمان ہوگا؟ اگر سیکولر ہے then let's be secular. 2 کشتیوں میں مت بیٹھیں. اب آپ یہ دیکھیں. اچھا اب آئیے, میں اب آپ میری ذاتی رائے مانیں گی تو میں کہوں گا کہ جو آپ نے بنیاد بنائی تھی اس بنیاد سے اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو پھر ہم اس کنفیوژن میں رہیں گے. دیکھیں مسٹر جناح واز ڈکلیئرڈ ایز ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی آفٹر لکھنؤ پیکٹ, اور مسٹر جناح نے بہت دیر تک اسی تھیم کو پرسو کیا. اینڈ ایونچولی a stage came that he had to resort from Hindu Muslim unity to 2 nation theory. He's on record by saying we different, our religions different, our beliefs are different, our religion practices are different, we live separate, we are 2 separate nations. یہ ساری جتنی انہوں نے باتیں بیان کی یہ ڈفرنٹ عقیدے کی تھی,
اور جب ڈفرینٹ عقیدے کی تھی تو دیٹ مینس کہ بنیاد بنی تھی پاکستان کی وہ تھا اسلام. لہٰذا اگر بنیاد یہ بنی تھی تو پاکستان کا دستور بھی اسلامی ہونا چاہیے تھا. یہ آپ کو یا مجھے اچھی لگے بات تو وہ علیحدہ بات ہے, اچھی یا بری لگے علیحدہ بات ہے. لیٹس بی آنیسٹ ٹو دا پرپز اینڈ ٹو دا کاز. اگر تو یہ چونکہ یہ بنیاد تھی, اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں. اسی ہندوستان میں کے باسی تھے جو کنورٹ ہوئے, میجورٹی آف دا مسلمس آف دس سب کانٹیننٹ ور کنورٹڈ ٹو اسلام فرام ہندوازم, موسٹلی فرام ہندوازم. تو یہیں پہ ڈسٹنگوش ہوئے اور یہیں پہ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد بنی. ادر کانگریس اس سے پہلے بن چکی ہوئی تھی اور اکٹھے چل کے بھی دیکھا تھا, نئی بات بنی. جب نئی بات بنی تو یہ بات بنی, تو دین بنیاد بنی. اس فلسفے کی جو بنیاد ہے اس کی بنیادوں میں دین ہے اسلام, اور دین اسلام سے اگر ہم منحرف ہوئیں گے تو ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنائیں گے. یہ میں ایک لاجیکل کنکلوژن پہ آ رہا ہوں. اب آگے آئیے. اب جب دین اسلام بنایا ہے تو ہمارا دستور شرعی لاء پہ ہونا چاہیے تھا, ہمیں اچھا لگے یا برا لگے. یہ تو میں جو کہ آئیڈینٹیفائی کیا اس کا سولوشن بتایا ہے, مختصر بتایا ہے, ڈیٹیل میں بہت زیادہ, چونکہ آپ کا ٹائم مختصر ہے میں باقی سبجیکٹ کو بھی کور کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ کہوں گا کہ اور کچھ کریں نہ کریں, کم از کم عربی کو پاکستان کی دوسری قومی زبان ڈکلیئر کریں. یہ پہلا راستہ ہوگا دین کی طرف کمفرٹیبل کرنے کا اس قوم کو. اچھا, اب دوسری طرف آ جائیے. میں نے آپ کو گزارش کی رول آف ملٹری, ابھی آپ بار بار آپ کی بات میں بھی آتا ہے. میں کہتا ہوں یہ 78 ایئرس کا ایکسپیرینس دیکھ لیں, اس میں ہم نے مختلف ایکسپیریمنٹس کیے ہیں جس میں سول ادوار بھی رہے ہیں اور ملٹری کے ادوار بھی رہے ہیں, اور بار بار وی ریزورٹ ٹو ملٹری. یہ ان 3 سالوں کو اگر آپ نکال دیجئے, ایک بڑی زبردست اسٹڈی ہے, یہ بی بی سی نے کروائی تھی آکسفورڈ کے کچھ پروفیسر سے. اس کا سبجیکٹ ہے وائی مارشل لاء از آلویز ویلکمڈ ان پاکستان. ان 3 سالوں کو اگر ایک طرف کری, چونکہ آج لوگ سننے کو تیار ہی نہیں یہ بات, تو میں تاریخی پس منظر میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ بات کہ وائی مارشل لاء از آلویز ویلکمڈ ان پاکستان. یہ ایک اسٹڈی اس کے اوپر پوری ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 20 کروڑ پلس کی آبادی کا ملک ہے, 2/3 کا وزیر اعظم بھی جائے تو یہاں پہ مٹھائی بڑھتی ہے بجائے گولی چلنے کے. یہ کیسا نظام ہے؟ وہ اسٹڈی میں اب ڈیٹیل میں نہیں جاتا, تو میں یہ آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے بھی بہت سارے پہلو ہیں. دیکھیں, جب پاکستان بنا تھا اور پاکستان کنسیو کیا گیا تھا تو اس وقت ایک بڑا اچھا ایک مسٹر جناح کا تھا. جب یہ ڈٹرمن ہو گیا کہ پارٹیشن ہوئے گی تو مسٹر جناح کو سوال کیا گیا کہ کیسے رہیں گے. انہوں نے کہا دا وے کینیڈا اینڈ امریکن لیوز. تو میں نے گزارش کی کہ جیسے کنسیو کیا گیا تھا اور جو حالات بنے وہ بہت مختلف تھے. اب آئیے, یہ بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جی, وائی ملٹری انٹرونشن اگین اینڈ اگین. پاکستان کا بارڈر تقریباً جو سرحدیں ہماری ملتی ہیں لٹل لیس دین 7000 کلومیٹر بنتا ہے, اور تقریباً 1000 کلومیٹر کی ہماری کوسٹل لائن ہے. ان میں تقریباً 2500 کلومیٹر کے 2700 کلومیٹر کے تقریباً اپروکسیمیٹلی میں گزارش آپ سے کر رہا ہوں, تقریباً ہندوستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ملتا ہے. تقریباً 2400 کلومیٹر افغانستان کے ساتھ ملتا ہے. تقریباً 900 کے قریب ایران کے ساتھ, اور 500 کے قریب ہمارا چائنا کے ساتھ بارڈر ملتا ہے. ان میں ہمارے چائنا اور ایران کے بارڈر ہاسٹائل بارڈرز نہیں ہیں. باقی ہمارے ایران کا بھی ہاسٹائل ہو چلا ہے ایز آف ناؤ, میں ریلیٹو کمپیریزن میں کروں, لیکن ہندوستان اور افغانستان آپ کے سامنے ہے جی, وچ مینس ٹو سے کہ 80% آف دا بارڈر ہیڈ بین ہاسٹائل, اور ہم پریکٹیکلی وار لائک سچویشن میں ہیں فرام ڈیکیڈس. ٹھیک ہے جی. اور لیو سائڈ سی پیک کے بعد اور پہلے بھی, اور اب بالخصوص 1000 کلومیٹر کی آپ کی اور ہماری جو کوسٹل لائن ہے وہ بھی کس قسم کی اہمیت رکھتی ہے اور کس قسم کی تھریٹ رکھتی ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو میریٹائم سیکورٹی کے طالب علم میں نے جو جانتے ہیں دے نو اٹ ویری ویل جی. ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک حقیقت ہے پاکستان کی, اس حقیقت سے آپ منحرف نہیں ہو سکتے. آپ ہزار کہتے ہیں چوکی دار ہے, یہ ہے, وہ ہے, آگے پیچھے. پاکستان کے معاملات میں, پاکستان کے داخلی معاملات میں, پاکستان کے خارجی معاملات کا ایک بہت بڑا حصہ رہے گا. We can't geographically relocate Pakistan. Pakistan happens to be located اس خطے میں ہمارا وہ حصہ ہے جو یہی برصغیر ہندوستان پچھلے جب 2000 پاکستان تو بھی بنا 70 سے اگر 2000 سال کی تاریخ رکھیں تو اسی بولان پاس سے انویڈ ہوتا رہا. میں نے پہلے بھی گزارش کی, صرف آپ کولڈ وار ایرا کے بعد دیکھ لیجئے جو تھا آفٹر نیو ورلڈ آرڈر, کولڈ وار ایرا اٹ سیلف, اس کے بعد سوویٹ افغان انویژن, اس کے بعد آپریشن انڈیورنس فریڈم. ہم ہزار کہتے رہے ہمارا مسئلہ نہیں, ہمارا مسئلہ ہے اور ہمارا معاملات ہیں.
کہ جب اتنی بڑی پار کلیشز کا انٹرسٹ اس خطے پہ ہوگا تو وہاں پہ ملٹری کا ایک بہت بڑا رول ہوگا. اب تھیری میں آپ ہزار یہ کہتے رہیں چوکیدار ہیں ان کا کام یہ ہے, نہیں ایسے نہیں ہوگا, یہ بھی حقیقت ہے. اسی کے لیے میں نے آپ کو کہا جو 3 سبجیکٹس میں نے آپ نے نشاندہی کی, ریلیجن کو ریوزٹ کرنا, رول آف ریلیجن انٹو آر دستور میں, رول آف ملٹری, میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کو لیجیٹمائز کریں, اس کا وہ ایسا ایکنالج کریں اپنے آئین میں تاکہ بار بار ملٹری انٹرونشن نہ ہو. دیٹ ول بی دا بیسٹ وے. چونکہ دیکھیں دنیا میں کوئی انٹرنیشنل نظام نہیں ہے چلانے کا دستور. میں آپ کو کہوں کہ کیا برطانیہ اور امریکہ کی ایک جمہوریت ہے؟ یورپ کے مختلف ممالک کے اپنے دستور ہیں. ہمارے پاس آج 70-80 سال کا ایک ایکسپیرینس ہے. اس ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے دستور کو خود امینڈ کرنا ہے اور ہم نے دستور چلانا ہے. آف کورس یہ جب میں باتیں کر رہا ہوں یہ باتوں کا تب حل ہو سکتا ہے جب سارے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ اس میں بیٹھیں اور اس کو آبجیکٹیولی ایڈریس کریں اور پاکستان کے مسائل کو حل کریں. تیسرا سب سے امپورٹنٹ جو میں نے آپ سے گزارش کر رہا ہوں, ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ آف پاکستان. اب آپ ذرا دیکھیے 2 منٹ کے لیے کہ جب پاکستان بنا تھا, میں وہاں سے شروع کرتا ہوں, تو ایک صوبے کی آبادی باقی 4 صوبوں سے زیادہ تھی. صوبہ ایک تھا, میں اس مشرقی بنگال کی بات کر رہا ہوں. اب ذرا ایڈمنسٹریٹو کا بیلنس دیکھیے نا جی, وہ تو وہاں سے کہانی شروع ہوئی. آج آ جائیے ایک وہ صوبہ جس کی آبادی, جس کا ایریا آلموسٹ 44% آف پاکستان ہے اور آبادی آدھے کراچی کی ہے, بلوچستان کی طرف میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو, اور نام پروونس کا ہے. ٹائٹل دیکھیے, سمبولکلی وہ آتا ہے. اب اسی کی ایک ریورس مثال میں آپ کو دیتا ہوں, پنجاب جو آج موجودہ پاکستان میں سب سے زیادہ کانسنٹریٹڈ ہے, میجورٹی آف پاکستان کی آبادی اس کے اندر ہے, اور پھر وہ لگتا ہے لیبل پنجاب کھا گیا, پنجاب یہ کر گیا, چونکہ اس سائز اور حجم کی وجہ سے ہر چیز پنجاب ہے. نیشنلی زیادہ آبادی ہے تو زیادہ شیئر ہوگا, لیکن اس کو جب پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے تو کس اینگل سے کیا جاتا ہے. تو یہ جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے پاکستان کے صوبوں کا, یہ بالکل توڑنا چاہیے ود امیجیٹ افیکٹ. اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں مائکرو لیول پہ کہ اکنامکلی پھر کیا سٹرکچر ہونا چاہیے. میں ایک رف اگر فارمولے کی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر ڈویژن کو آج صوبے کا نام دے دیں. یہ نومنکلیچر بھی بڑا ڈسیپٹیو ہے بٹوین ڈسٹرکٹ, ڈویژن اینڈ پروونس. ان کی ہارڈ اینڈ فاسٹ ڈیفینیشنز آپ نہیں بتا سکتی, اور ڈفرینٹ ڈیفینیشنز نومنکلیچر سائیکولوجیکلی ایک بڑا ڈفرینٹ امپیکٹ دیتا ہے. اسی کے پنجاب کی اگر لیٹ سے اگر آج میرا خیال ہے 10 ہمارے ڈویژن ہیں, اگر آپ دیں لیٹ سے گجرات کو کہیں گجرات کا صوبہ, سرگودا ڈویژن کا صوبہ, مثال کے طور میں گزارش کرتا ہوں آپ ٹیریٹریز بنا دیجیے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایڈمنسٹریٹ, کیونکہ یہ جو نام ہے نا, آپ یہ جو صوبائی تعصب ہے آپ کا, دیکھیے واٹ از کامن. میں دوبارہ اس پہلی بات پہ آ رہا ہوں, اس کو انٹیگریٹ کر کے آپ بتا رہا ہوں. میں اگر آپ کو یہ سوال کروں کہ یہی صوبے, یا جب پاکستان بنا تھا 5 صوبے تھے, واٹ از کامن امنگسٹ دیم؟ واٹ از کامن امنگسٹ دیم؟ نتھنگ بٹ فار دا ریلیجن تھا, اور ایک وہی ٹھیک ہے جی پارٹیشن میں ساروں نے رول کیا. نہیں رول بہت سارے رول یہاں پہ بھی نہیں پلے کیا. ایکسکیوز می, میں مثال کے طور پہ آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ نہیں یہاں پہ آپ کو ریکارڈ چک بات اس طرف گئی ہے, NWF مسلم لیگ لاسٹ, ادھر ریفرینڈم میں ہم جیتے اراؤنڈ 1.51% سے ہم جیتے, اور لمبی بات ہے اس طرف میں نہیں جاتا. کیسے آپ کہہ سکتی ہیں؟ بلوچستان کی ایک اور نوعیت تھی. The only thing integrates us, جو میں نے پہلی بات آپ سے کی, religion, that's the only common factor amongst us. مجھے پتہ ہے جو میں گزارشات آپ سے کر رہا ہوں, there are going to be lot of secular school of thoughts جن کو یہ بات پسند نہیں آئے گی, but it doesn't matter. میں تو academic interest میں بات کر رہا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے. جب بنیاد بنی تھی دین کی, اور دوسری میں نے آپ کو ملٹری کا رول بتایا, تیسرا آپ کو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ بنایا. یہ 3 fundamentals ہیں which needs to be addressed. میں آتا ہوں اس بات, وہ تو میں نے آپ سے پہلے گزارش کیا کہ all the stakeholders, if they have the will and the intention. چونکہ اگر ہم نے واقعی بیٹھنا ہے اور پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے, اور ہم مخلص ہیں, ویری بگ کوسچن مارک. یہ سیاسی جماعتیں اور جماعتوں کی لیڈرشپ بھی یہ فیصلہ کر لیں. آپ کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے پرسنل انٹرسٹ ہیں, نوبڈی ہیز اے نیشنل انٹرسٹ. واٹ وڈ یو سے؟ اٹس ویری آبویس. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ مسئلے کا حل کیا ہے, وہ تو گیون ہے. چونکہ ان کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ہے تو یہ سب کچھ ہے. یہ جو آپ کا پرسنل انٹرسٹ بھی ہے, یہ پاکستان پہ کی وجہ سے یہ سب آپ بینیفیشری بنے ہوئے ہیں. اگر پاکستان کو ہی ہم نے کھوکھلا کر دیا اور پاکستان کا انٹرسٹ ہم نے نہ واچ کیا, تو کہاں پہ ہم یہ جو اپنے پرسنل انٹرسٹ بنایا ہے, یہ کہاں پہ پرسنل انٹرسٹ رہے گا؟ اور جن کو شک ہے وہ کراس دا بارڈر دیکھ لیں, کہ جن سے اس کی قدر آپ نے پوچھنی ہے اس پاکستان کی, وہ چلے جائیں اکراس دا بارڈر.
وہ سمجھ جائے گا کہ بھئی کیا پاکستان ویلیو کرتا ہے جی. تو میں وہ آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے پروگرام کرنٹ افیئرس پہ ہم کرتے ہیں, بٹ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ وی لک ان ٹو اٹ ویری آبجیکٹیولی. اور یہ ہمارا جو ایک تقریباً 77-78 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے, اس کو مد نظر رکھ کے میں کم از کم اپنی مائکرو لیول پہ جائیں تو بہت ایشوز ہیں, لیکن جو آپ کا چونکہ ٹائم ریسٹرکٹیڈ ہے اس میں نہیں آتا. میں اسی کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بالکل بنیادی چیزیں جس میں آپ نے بنیادی ڈائریکشن ڈٹرمن کرنا ہے. میں نے پہلے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے نام سے ہی کہ ڈو وی ہیو اے کلیئر ڈائریکشن. No, we don't have. We are hybrid. تو یہ جب تک ہم اس مسئلے کو نہیں ایڈریس کریں گے جی تو میری سمجھ سے باہر ہے. پھر ہم یہی آئی ایگری سر, میں آپ کی ہر بات سے ایگری, مگر مسئلہ یہ کہ میری روز کسی نہ ایک پولیٹیشین سے بات ہوتی ہے. آپ یقین کیجئے گا بات کو گھمانے میں جتنا پولیٹیشین ماہر ہے نا, آپ سوال گندم جواب چنا, آپ صرف بلیم پالیٹکس کرتے ہیں. اس وقت اگر آپ پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے دل میں بہت نفرت ہے. آپ دیکھیے گا کسی نہ کسی ایک کو انہوں نے گدھے پہ جب سوار کے سیر کرائی نا, تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کتنی ریونج فل ہے آپ کی عام عوام. پولیٹیشین سے ہم بات کرتے ہیں, مثال کے طور پہ میری شیلا رضا صاحبہ سے آج بات ہوئی, اینڈ شی سیڈ ہم تو صرف تعاون کر رہے ہیں, ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں. دے آر ٹیکنگ شیئر ان ایوری تھنگ, آل پولیٹیکل پارٹیز, بٹ انفارچونیٹلی نو بڈی از دیئر ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی. آپ نے جو 3 آئیڈینٹیفائی کیے ہیں پرابلمس کو, بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ نہ آپ کا بیوروکریٹ سنسیئر ہے, نہ آپ کا پولیٹیشین سنسیئر ہے. اسٹیبلشمنٹ آف کورس آرمی, اگین آرمی کوئی اپنے نمبر خود نہیں بنا رہی, اگر بہترین آرمی ہے تو انٹرنیشنلی ہے, مگر آرمی کے بھی 4 بندے اتنے برے آ جاتے ہیں, دے جسٹ ریوالو اراؤنڈ دیم سیلف, دے جسٹ ریوالو اراؤنڈ دیم سیلف ٹو میک منی. تو اب مجھے یہ بتائیے گا ان قوانین کی امپلیمنٹیشن کون کرے گا؟ عارف بہن ابھی آپ نے کہا کہ گھنٹی کون باندھے گا, یہ سب سن لیں اور دیکھ لیں جی. گھنٹی بند چکی ہوئی ہے, یہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے. ان کا وہ حشر ہوگا. ابھی تو آپ صرف شخصیات کا حشر دیکھ رہی ہیں نا. دس از انف اے میسج اینڈ اے وارننگ. یہ تو ابھی آپ شخصیات کا دیکھ رہی ہیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ ٹرکل ڈاؤن نہیں کرے گا؟ آئی تھنک وی آر مسٹیکن. یہ تو عوام کا پیمانہ ہے صبر کا کہ اس کی لمٹ کہاں تک ہے. آپ کے سامنے اگر یہ آئی اوپنر نہیں ہے, یہ میاں صاحب کا لنڈن جانا اٹ سیلف, اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا ذات کی میں بات کر رہا ہوں, بٹ ایک سیکنڈ, دا پوائنٹ از بروکن ہارٹ. ایک چھوڑیں بروکن ہارٹ اور جڑا ہوا ہاتھ اس کو چھوڑیں. آپ ذرا 2 منٹ کے لیے دیکھیے وہ کہاں گیا لنڈن پلان. وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم, پلانس تو تھے نا, کہاں گئے وہ پلانس؟ میں کہتا ہوں ایک انسان سوچتا ہے جی زندگی میں آدمی یہ سب کچھ کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے. اگر آپ کو اپنی گاڑی سے اتر کے اپنے گھر کے دروازے تک کا جو فاصلہ ہے, جو چند گز ہوگا, اس بے حرمتی سے اگر آپ کو یہ اتنا چھوٹا سا سفر کرنا پڑے, تو مجھے آپ بتائیے یہ سب ٹائٹل, یہ دولت, آئی ڈونٹ نو جی کہ واٹس دا چارم بیہائنڈ اٹ جی. دس اٹ سیلف از سچ اے گریٹ میسج جی, کہ اگر آپ کو اپنی گاڑی سے اتر کے اپنے گھر کی دہلیز تک کا جو سفر ہے وہ اس رسوائی سے گزارنا پڑے, سفر سے گزرنا پڑے, تو اب میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنے انداز میں اتنا کچھ دکھا رہا ہے, چھوڑ دو سب کچھ. تو پھر آپ کو ابھی آپ, اور یہ آپ کا خیال ہے کہ کیسے, یہ تو آئی ڈونٹ تھنک سو اینڈ اٹس ٹو فار آف. میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں گزارش کی تھی کہ اگر آپ میکرو بڑے دیکھ لیے, اپنے نیبرہڈ میں دیکھ لیجیے, افغانستان میں کیا ہوا, ریجن میں دیکھ لیے, بنگلہ دیش میں کیا ہوا, سری لنکا میں کیا ہوا. آپ کا خیال ہے یہ بنیادی طور پہ ایک ہی سینٹیمنٹ ہے, انسان کی فطرت ایک ہی ہے. آپ جب ان کو انڈر ڈیورس لائیں گے اور سپریس کریں گے, دس اون, ہاں یہاں پہ ہر ایک کا جو اپنا ہے پیمانہ یا کہاں تک کسی کا صبر کیا ہے وہ شاید مختلف ہو سکتا ہے. یہ بات ہوتی ہے ایکویشن کہ کیا ہم بڑی وزادار قوم ہے کہ بڑی بحث قوم ہے, یہ اکثر یہ ڈیبیٹ میں آتی ہے, یہ بھی ایک پورا موضوع ہے ڈسکس کرنے کا, لیکن میں اس کو پازیٹیو لوں گا, بڑی وزادار قوم ہے. اور شاید اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں ان لوگوں کو. یہ جو بھی پاس ٹو بی پاکستان میں آج کسٹوڈین بیٹھے ہیں, یہ آپ کے سامنے چیف جسٹس صاحب کا دیکھ لیجئے جی. آپ کو ابھی بھی اگر نظر نہیں آ رہا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ گھنٹی بند چکی ہوئی ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. میں یہاں پر صرف اتنا کہوں گی کہ میرا خیال ہے کہ ہمارا پولیٹیشین جاگے گا نہیں. سر میں
would you mind if we can move to my Please, by all means, question? by all means, it's your time and your we show. talk about Pakistan a lot, and very many people, they send information through social media that no other country's army intervene in political matters, whereas in Pakistan army intervention is a little bit too much. I believe even in America, which is the first world country, over there Donald Trump is against NATO. He says although Ukraine is eye of Vladimir Putin, but if I was there, this war would not have happened. He says about the bloodshed in Gaza or in Israel. He does talk about that. What do you say that? And he is against NATO, very against NATO. He says once if he'll get a chance, he will definitely. He doesn't want NATO at all. What do you think? What will be results on 5th of November? Who will be the next president? And if the escalation in Middle East will directly or indirectly affect the results of that who will be the president of America, and what is the stance of Pentagon on it? I think it's a very simple answer to this question. The question is, who controls Capitol Hill? Pentagon. No, who controls Pentagon? Zionists. Thank you very much. So it doesn't matter who is in office. If you do some minor changes in the policies, that is different. But at macro level, what is the direction? Could anybody step out and resist against those forces who are actually driving their system? Now you tell me, who has the guts to do that? Or to what extent? And mind you, there too, the administration and establishment, there are two aspects. The administration, they have their own fulcrum and their own momentum, and they do prevail. Mr. Mama said about Guatemala, those where they keep people under confined situation. He wanted to eliminate that. He wanted to finish with that. Could he? So, and there are so many examples. To what extent the American administration or whosoever the president heading the administration can step out of it. So I really wonder that would there be really such a big change in the fundamental policy? Because that is where as they say, nip the evil in the bud. Who would dare to do that? Thank you very kindly, sir. One more question. We, the Pakistanis, sometimes translate things in our way. When Donald Trump talk about the immigration, there are very many Pakistanis living in America and in Canada. Once he talk about migrants and he mentions the Neutralization Act of 1790 or 1780, neutralization. I would like to repeat that. That act was that they made rules who can apply and become the citizen of America. So they have to go through certain procedures. This was a law of United States Congress that set the first uniform rule of granting United States citizenship by naturalization. Now my question is, Pakistanis, they translate this migrant and immigration that probably if the Donald Trump will come, we will not be allowed to get the immigration of United States or whatsoever. Why people are not understanding that Donald Trump want to resolve problems on the table rather than the bloodshed? Please, if I'm wrong, do correct. What I understand, what his policy had been, that he wants to regulate, and the fundamental was not regarding the other immigrants. Mostly, it was the immigrants from the Mexico. Yes. Illegal. You see, that's where the whole thing. Obviously, I mean, in any country, like in Pakistan, didn't we have a lot of problem with almost like 3 million plus refugees who were not properly documented? From Afghanistan. Post-Afghanistan war, yes. I would say any administration would like to legitimize anybody who's in the country. That is very, very legitimate expectation. Now,
to overstretch it to the extent that he's anti-immigrant. Now, I think that may not be a very fair, he may not be so much pro, but he wants to regulate. And a lot of those, I don't have the figures, hundreds and thousands of people who are working and not paying taxes and not regulated into the system, yes, he wants to legitimize them. I mean, that's a very fair expectation. Because he will be the Prime Minister, President of America, so he got to regulate things. I mean, anybody would. I would say that's a very legitimate requirement. So whoever you have in the country. Now, you talk in general as a philosophy. If you talk of these countries, especially United States of America, once I had put this question, let's talk on the lighter side. I was speaking to some Americans, when I say Americans, that some lawyers in the United States of America. So I told them that why don't you amend your laws if you're so much concerned. At that time, there were a lot of problems with the Cubans. I'm talking many years ago. So he had given me a very beautiful answer. He said, Mr. Awan, the first person who lands on this soil, we show him the Statue of Liberty. How can we deprive of a human being of his fundamental right? That any human being who belongs to this earth has a basic statutory rights on any soil, and especially so in the United States of America. So these are the values on which the United States of America is based upon. So I don't think so that there could be a paradigm shift towards this direction, but Donald Trump has a view. He wants to be pro-American, buy-American, all that thing. He has that theme. But I think realistically speaking, the way American economy is dependent on foreign products like China and all, I don't think so. He cannot put tariffs on everything. These would be very short-lived, Mayes. I mean, this would actually harm more the American economy, because I don't think so they can revert it back. I mean, this debate had been in the United States in the early 70s when television and copier machine and the cars were becoming a threat into the United States of America. And this was well deliberated. And I remember a speech of one of the congressmen, I wouldn't remember his name, and his speech prevailed upon the whole House. He said the only way we can be efficient and we can improve ourselves when we have competitive products. So let them be there. I mean, that was one approach. Now, what was the result, or what could be the result, that's a debate by itself. But that had been the approach too. So I don't think so that even if any United States administrator, new administration tries to make a very drastic change in the policies to what the Americans have been used to, may work. Last question, polarization around the world. When I look at the polarization, everything is polarized. Once if we come to America and this election on 5th of November, what do you think the Americans are ready to see the President of America, a woman? Are they ready to see a woman as a President of America, or are they still not ready for that? I wouldn't be able to comment much on it. I mean, to the extent that whether she'll be able to make it or not. I think the concept is now well received, even during the time of Hillary Clinton. She was almost there as a candidate. She was there as a candidate. But so she fundamentally, couldn't get it. Yeah, she couldn't make it. Right. So that's why I often say that we have been more liberal than then. We had female prime minister many years ago. Just on the when I look at the politics around the world, politicians are very good in translating someone's stance in their own way. For example, Donald Trump or Republicans, they believe in abortion, but by abortion it means in the early stages, or if there is a complication at the later stage as well. But abortion at the 3rd month, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, they consider it as a killing of a fetus. And that's what Donald Trump says. Whereas the politician has translated in a way that it is attack on a woman's right to abort. And I believe killing of a man or a baby is the same thing. If do you want to say something? There are different views from it. There could be my personal view, my religious view, and how the Americans think. They already have divided opinion in America. But on the lighter side, like you said, the politicians have the ability to put things their way. There was a very interesting statement by Mr. Winston Churchill about the politicians. Somebody asked him that, Mr. Churchill, who is a politician? He said a politician is a person who has the ability to tell what is going to happen 10 years down the line. And when it doesn't happen, he has the ability to convince why it didn't happen. Thank you very kind. So you see, the politics, it depends what line they are towing then. So there's a divided opinion in America. I believe that was my last question, but one question which I was willing to ask before.
History repeats itself, and power is never stays in one hands. It's a history that power traveled from countries to countries, or from. What do you think now? There was a time that dollar had a control around the world. Now there are other currencies. Bitcoin is there. There is trading taking place in Russian currency. And what do you think? What is the future of the first world country, America? Will the power stay here, or how long will it take to transfer or shift the power from America to some other country? Okay, well, what I understand your question was the importance of dollar, the way dollar has hegemonized the world economy. I personally feel that the dollar's monopoly is on its last legs. Over. It's almost over now, because it was over long ago, but they were lucky to make dollar the only currency in OPEC. So by printing excessive dollar, they could offset all that with this monopoly, this oil monopoly. And I don't think so this monopoly is going to be there anymore. A lot of OPEC member countries, they have started dealing in other currencies. So I understand that dollar. And so big example. And the moment the dollar's international demand reduces or diminishes eventually, I think USA, somebody told me there's only 17 trillion plus dollar of debt which the United States owns. So you can imagine what is going to be the fate of American economy after that. So that it owes to China as well, and somebody said that all the industry will be bankrupt and the locks will be made in China. Thank you very kindly, sir. Thank you for the last part, that is specifically for 5th of November. We hope the best for the world, inshallah. Please stay tuned.